बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इज़हारुल्लाह खान और आप देख रहे हैं हरफ़े इज़हार। आज की इस ख़ुसूसी नशिस्त में मेरे साथ तुर्की अंकारा से सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार सर हसन अब्दुल्ला साहब हैं। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में एक कंसेप्ट पाया जाता है कि खिलाफत का एहया एक बार फिर तुर्की से होगा या मुआहदे लवाज़ान के ख़त्म होने के बाद खिलाफत उस्मानिया का जो स्टेटस था वो बहाल हो जाएगा। इसकी क्या हकीकत है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, पहली बात ये कि जहाँ तक इस लौज़ान मुआहदे का ताल्लुक़ है, तो उससे मुताल्लिक़ बहुत सी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। उनमें ग़ालिबन सबसे बड़ी गलतफ़हमी ये है कि जब ये मुआहदा ख़त्म होता है तो उसके बाद खिलाफ़त जो है उसका क़याम दोबारा हो जाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। इस वक़्त कौमी रियासती निज़ाम है दुनिया में, और हुँ। चाहे वो लौज़ान मुआहदा हो या कोई और मुआहदा, उसके ख़त्म होने से जो वेस्टफ़ेलियन निज़ाम कहलाता है, ये जो कौमी रियासती निज़ाम है, वो तब्दील नहीं हो जाएगा। जहाँ तक रहा आपका सवाल कि अहयाए खिलाफ़त कहाँ से होगी, तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम अक्सर ऐसा होता है कि हम जज़्बात के तहत बात करते हैं, बजाए इसके कि हम हक़ाइक़ को सामने रख के बात करें। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि एक प्यू रिसर्च हुई थी, जिसके तहत लोगों से सवाल किया गया था मुसलमान ममालिक में कि वो शरीयत, शरई निज़ाम के हक़ में है या नहीं। तो उस प्यू रिसर्च के मुताबिक तुर्की में तकरीबन 12% लोगों ने कहा था कि वो शरीयत के हामी हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में कोई 80% के करीब लोगों हुँ। ने शरीयत की हिमायत की थी। तो हक़ाइक़ को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और देखें, अहयाए खिलाफत जो है वो, या इस्लामी निज़ाम, सिर्फ़ ख्वाहिशात या जज़्बाती नारों से नहीं आ जाता, उसके लिए एक जस्तजू करनी पड़ती है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये हमें सामने रखने होंगे। असल में तुर्की के अंदर हमें नज़र ये आ रहा है कि इस्लामाइज़ेशन का जो असर है कुछ ज़्यादा है। जैसा कि अभी कुछ तुर्किश ऐसे ड्रामे रिलीज़ हुए हैं जिससे बाकी दुनिया ये तासुर ले रही है कि शायद तुर्की के जो है वो एक बार फिर वो अपनी पुरानी तारीख़ दोहराने जा रहा है। तो इससे जो तासुर पैदा हो रहा है कि आखिर वजह क्या है कि इस्लामाइज़ेशन की तरफ तुर्की आ रहा है, लेकिन वही सेकुलर अक़दार भी हैं तुर्की में और वही बाकी दुनिया के साथ जो रवाबित हैं, जिस तरह इसराइल के साथ उसके सफ़ारती और तिजारती ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ तैयब एर्दोगान साहब का बड़ा सख्त मौक़िफ़ भी है बैतुल मुक़द्दस के हवाले से। आखिर ये तज़ाद है क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये कि इसको समझने के लिए हमें जो रिपब्लिक ऑफ टर्की है, जिसका जो वजूद में आई सुकूत या सल्तनत उस्मानिया के सुकूत के बाद, उसकी तारीख ये है कि एक फोर्स्ड सेक्युलराइजेशन का अमल था, जिसमें मिसाल के तौर पर अज़ान पर पाबंदी लग गई, अरबी में रस्मुल ख़त तब्दील कर दिया गया। आगे जाके हमने देखा कि जामियात में हिजाब, दाढ़ियाँ, टोपियों, इन पे पाबंदी लगी। बहुत ही संगीन किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई, जो यानी शायद एक शख्स सोच भी नहीं सकता था कि मुसलमान इस तरह करेंगे। तो वो हुआ। उसके बाद जब एर्दोआन साहब की जमात इक़्तिदार में आती है, तो उस वक़्त तक उन्होंने बहुत से सबक सीख लिए थे। उनमें एक सबक ये था, उन्होंने देखा कि उनके असातिज़ा में से एक उस्ताद नजमुद्दीन अरबकान, उनके साथ क्या हुआ, किस फ़ेज़ से वो गुज़रे। तुर्की की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उनकी जमात पे पाबंदी लगाई, कहते हुए कि इनका जो इरादा है वो ये है कि इस निज़ाम को हटा कर एक यानी इस्लामी निज़ाम लाएँ। तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने अपील दायर की यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में। वहाँ पर भी यूरोपियन कोर्ट ने जो तुर्की की कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत थी, उसके फैसले को कायम रखा। तो हुँ। एर्दोआन साहब ने एक तो मेरे ख्याल से वहाँ एक सबक अखज़ किया कि शायद उनको मामलात आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलने पड़ेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखें, पहली हकीकत यह है कि कौमी रियासती निज़ाम मौजूद है। आप जितनी भी उम्मत की बात कर लें, क्या उम्मत का तस्वुर हमारे लिए ख़त्म हो गया? बहैसियत मुसलमान, आपके लिए और मेरे लिए उम्मत का तस्वुर आज भी वही है जो आज से 1400 साल पहले था। कुरान का भी वही तस्वुर है जो आज से 1400 साल पहले था, वो तब्दील नहीं हुआ। अलबत्ता इस वक़्त ज़मीनी हक़ाइक़ ज़रा मुख्तलिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर जो एक कौमी रियासती निज़ाम मौजूद है,
اور جس طرح سے وہ ایک انٹیگریٹڈ نظام ہے، یعنی جو معیشت، سیاست جس طرح کی ممالک کی ملی ہوئی ہے، اس وقت صورتحال وہ نہیں ہے جو 1400 سال پہلے تھی کہ اگر یثرب میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا فرق کسی کو اتنا براہ راست نہیں پڑ رہا. تو یہ کچھ حقائق ہیں. اب مثال کے طور پر جہاں تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے تو 1949 میں ترکی میں اس وقت جو حکومت تھی، اردوان صاحب تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا. اس انٹرنیشنل سسٹم میں جب آپ نے ایک مرتبہ ریاست کو تسلیم کر لیا تو اس کو آپ ڈی ریکگنائز نہیں کر سکتے. آپ سفارتی تعلقات کسی ریاست کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ بین الاقوامی نظام میں ڈی ریکگنائز کسی ریاست کو نہیں کیا جا سکتا. اسرائیل کے معاملات اور الگ ہیں کہ وہ ظاہر ہے اس کی جو غیر قانونی آباد کاری کا عمل ہے وہ مسلسل چل رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، کس کی حمایت حاصل ہے، یہ سب الگ سوالات ہیں. تو یہاں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ ہمارے یہاں دو انتہائیں ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے سیکولرزم کو تسلیم کر لیا ہے، وہ کہتے ہیں جی 21ویں صدی ہے، اب آپ نیا نظام ہوگا اس کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے نا. ایک یہ انتہا ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سیکولر نظریے کو رد کیا جو ایک ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی کچھ زمینی حقائق پر کہ حقائق کیا ہیں. صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نامعلوم اکاؤنٹ سے آپ بڑے حق کی باتیں کر لیں، لیکن جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ اس سے تبدیل نہیں ہوتا. اس کے کچھ حقائق ہیں، ان کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. ہم نے اخوان المسلمین کو دیکھا، اس کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جب وہ پارلیمانی راستے سے اقتدار میں آئیں، اخوان المسلمین آئی. کس قسم کے چیلنجز تھے، کیا ہوتا ہے، عموماً کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے یا ملٹری کو ہوتا ہے. یہ کچھ حقائق ہیں جو ہمیں سمجھنا ہوگا اور ہمیں بہت گہرائی میں جا کر اس وقت جو رائج نظام ہے دنیا میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، آپ اپنی خیالی پلاؤ کے ساتھ رہیں گے، اپنی خواہشات کے ساتھ محض رہیں گے، تو اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتے. سر ترکی علاقائی تنازعات میں دلچسپی لے رہا ہے، جیسا کہ شام میں اس کی جو مداخلت ہے، کیا ایران کی طرح ترکی بھی مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑی ایک بنیادی سی بات ہے. یعنی اگر آپ کسی قوم پرست سے بات کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ نے جو حقیقت بیان کی اس سے انکار کرے، لیکن میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ حتی الامکان کوشش کروں گا کہ ہمیشہ سچ ہی بولوں. یہ تو بین الاقوامی نظام کی ایک حقیقت ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک تصور ہے بیلنس آف پاور کا، خاص کر جو ریئلسٹ پرسپیکٹو کہلاتا ہے اس کے تحت ایک زیرو سم گیم دنیا میں چل رہا ہے کہ ایک ریاست جو ہے وہ ہر ایک اپنے آپ کو سروائیول کی لڑائی ہے، اپنے آپ کو یعنی سروائیو کرنے کی. کس طرح سے کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یا تو آپ اپنی قوت بڑھائیں یا پھر آپ الائنسز قائم کریں. مختلف اس میں معاملات ہیں، میں اس کو سمپلیفائی کر رہا ہوں. تو جو ایکسپینشنزم ہے، یہ جو توسیع پسندانہ عمل ہے، یہ تو اس نظام کا ایک بنیادی حصہ ہے. اور انسانی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں اظہار، تو یہ ہمیشہ سے تاریخ کا حصہ رہا ہے. ہمیشہ ہر نظام توسیع پسندانہ رہا ہے. اسلام میں اور جو دیگر نظام ہے ان میں ایک فرق یہ ہے کہ اسلام کی منافقانہ روش نہیں ہے. اسلام بہت کھل کے کہتا ہے کہ بالکل وہ توسیع پسندانہ ہے، وہ یہ کرے گا. لیکن ہاں ایک فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو کولونیلسٹ تھے انہوں نے توسیع کی، وہاں پہ لوگوں کا استحصال کیا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جس طرح سے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام جب توسیع کرتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کیا جائے. وہاں پہ کوئی کسی کے ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے. وہاں ایک نظریہ ہے. اسلام میں شخصیات کی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں نظریہ ہے جو چلتا ہے. انبیاء آئے چلے گئے، صحابہ آئے چلے گئے، اسلاف آئے چلے گئے. اسلام نہیں گیا، اسلام رہتا ہے. تو نظریے کی اہمیت ہے اور اس فلسفے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سر میرا آپ سے جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک بہت زیادہ تاثر دیا جا رہا ہے مذہبی جماعتوں کی طرف سے کہ طیب اردگان صاحب کو ایک اسلام کا ہیرو اور مسیحا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ادھر ہم اگر دیکھیں تو جنرل ضیاء الحق سے لے کر کے عمران خان تک سبھی لوگ اسلام کا نام بھی لیتے رہے، ریاست مدینہ یا شریعت کی بات کرتے رہے، لیکن عملی زندگی میں پس پردہ وہی سیکولر اقدار پر عمل کرتے رہے ہیں.
کیا طیب اردگان ان سے کچھ مختلف ہیں؟ دیکھیں رجب طیب ایردوان صاحب کے جب ماضی پر نظر ڈالیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک یعنی جن جماعتوں سے وہ منسلک رہے ہیں، جس جدوجہد سے وہ منسلک رہے ہیں، اس کی بنیاد اسلامی رہی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کے استاد نجم الدین اربکان صاحب کا جو تجربہ رہا، اس کے بعد ایردوان صاحب نے یہ شاید ان کو احساس ہوا کہ ان کو پریگمیٹک پالیسیز کو زیادہ اختیار کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایردوان صاحب کا شروع میں ایک بیان ہے کہ جمہوریت ہمارے لیے محض ایک ٹرین کی طرح ہے، ہم اپنی منزل پر پہنچ کے اس میں سے چھلانگ لگا دیں گے. ایردوان صاحب کو آپ کو پتہ ہے جیل بھی ہو چکی ہے، جو ایک انہوں نے نظم پڑھی تھی. تو ایردوان صاحب کی جدوجہد تو رہی ہے سیکولرزم کے خلاف. اب مثال کے طور پہ کیا ایردوان صاحب اس وقت انہوں نے دل سے سیکولرزم کو تسلیم کر لیا ہے؟ دل کا حال تو میں نہیں جانتا کسی کا. ترکی کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے. کوئی آ کے کہے بھائی ایردوان صاحب نے اس کو بدل کیوں نہیں دیا، تو میں کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ آپ کو کچھ حقائق سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایردوان صاحب کی اگر خواہش بھی ہو کہ اس کو بدل دیں تو کوئی جھٹکے میں اس کو بدلا نہیں جا سکتا. جو ڈومیسٹک بیلنس آف پاور ہے ترکی میں، وہ آپ آ کے ذرا سمجھیں کہ پارلیمنٹ کس طرح سے تشکیل پائی ہوئی ہے ترکی میں، کیا چیلنجز ہیں پارلیمنٹ کے اندر. کیا ایردوان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد یہاں پر مسلمانوں کے لیے حالات بہتر کیے؟ بلا شک و شبہ حالات بہت بہتر کیے. کیا ایردوان صاحب نے خلافت کا نفاذ کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. کیا شریعت قائم کر دی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. کیا وہ جھٹکے میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں جو میں نے دو انتہاؤں کی بات کی تھی کہ ایک طرف وہ تو جو سیکولرزم کو تسلیم کر کے بیٹھ گئے، اور ایک طرف وہ جو بس سوشل میڈیا پر جذباتی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو نظام کا کوئی فہم نہیں ہے کہ سیاسی نظام دنیا میں کس طرح چلتا ہے، معاشی نظام کس طرح چلتا ہے، جو ٹرانزیشن آف پاور ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، چیلنجز کیا ہوتے ہیں. یعنی اس وقت بہت سے وہ لوگ ہیں جن کا یہ مضمون ہے، جنہوں نے بہت یعنی پی ایچ ڈی لیول پہ یا پوسٹ ڈاکٹرل لیول پہ اس معاملے پہ تحقیق کی ہوئی ہے کہ نظام کس طرح سے بدلتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے دل میں شریعت کی وہ ایک آگ لگی ہوئی ہو، لیکن وہ اس حقیقت کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے کہ خواہشات کی بنیاد پہ یا نعروں کی بنیاد پہ یا دھرنا دینے کی بنیاد پہ نہیں ہو جاتی. تو یہ چیز لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آخری بات میں یہ کہوں گا، ہمارا ایک بہت ہی غلو پسندانہ رویہ ہے. ہم کسی کی اگر مخالفت کرتے ہیں تو بس ہم مخالفت ہی کرتے ہیں، ہم اگر کسی کی حمایت میں نکلتے ہیں تو بس ہم حمایت ہی کرتے ہیں اور غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کسی کی. نہیں سر، اس میں ایک بات کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ اور اصلاحات کے ذریعے یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی جو صحیح روح ہے وہ اس کے مطابق اسلام نافذ نہیں ہو سکتا. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ ہے کہ اس میں نے ماضی میں بھی بات کی ہے کافی. جب آپ یہ سوال اٹھائیں کہ اسلامی نظام کا قیام کس طرح ہوتا ہے تو بنیادی طور پہ اس پہ 6 آرا سامنے آتی ہیں. ایک وہ ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ اسلام کا قیام ہوگا، میں کسی اسپیسیفک ترتیب میں نہیں بتا رہا. 6 آرا کیا ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی اس وقت جو ہے اسلام کا نفاذ ہوگا پارلیمانی راستے کے ذریعے، آپ جمہوریت میں حصہ لیں. اس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، اس طرح کی جماعتیں آ گئیں. دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ذہن سازی کریں اور ذہن سازی کے بعد اگلے مرحلے میں یا تو لڑائی ہوگی یا پھر انقلاب آئے گا ایران کی طرز پہ. اس میں آپ کی تنظیم اسلامی وغیرہ اس طرح کی طرز کی جماعتیں آ گئیں. پھر ایک وہ ہیں جو اس میں بہت سے سلفی اہل حدیث گروپس وغیرہ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو ہر شخص اپنی انفرادی طور پہ اپنا آپ کو سدھارے تو اس سے معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. آگے کوئی روڈ میپ امون یہ والا جو گروپ ہے وہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. پھر چوتھا وہ ہو گیا جس میں حزب التحریر جیسی تنظیمیں آ جاتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ذہن سازی کریں، اس کے بعد جو وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے، وہ خاص کر اشارہ کرتے ہیں عموماً کور کمانڈرز وغیرہ کی طرف کہ ان سے آپ نصرت حاصل کریں، ٹھیک ہے نا. ایک وہ گروپ ہو گیا. پھر ایک 5واں گروپ ہو گیا جس میں آپ کے جہادی آ گئے، القاعدہ، طالبان وغیرہ اور دیگر تنظیمیں مختلف ممالک میں، جو یہ کہتے ہیں کہ قوت کے استعمال کے ذریعے تبدیلی آئے گی. اور چھٹا وہ گروپ ہو آخری جو کہتا ہے کہ اس دور میں آپ کو ہائیبرڈ ایک اپروچ اختیار کرنی پڑے گی، کہ قوت کا بھی استعمال کرنا ہوگا، جہاں پہ ضرورت پڑے پارلیمانی راستے کو بھی اختیار کر لیں بحیثیت ایک حربہ، ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ 6 آرا ہیں. یہ اس وقت ایک اجتہادی معاملہ ہے. تو اس میں اگر آپ سے کسی کا اختلاف رائے ہوتی ہے تو اس پہ تکفیر مت کر دیں، ٹھیک ہے نا، پیچیدگیوں کو سمجھیں.
بالکल تو सही। یہ ہے معاملہ. لیکن مجھے میں بات کر رہا تھا اظہار کہ ہمارا ایک یہ انتہا پسندانہ رویہ ہے، غلو پسندانہ رویہ، کہ ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو بس مخالفت ہی کرتے ہیں، پھر ہم کسی اس کے درست کام کو بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے. اور اگر ہم کسی کی حمایت کر رہے ہیں تو اگر وہ کوئی غلط بھی ہے تو ہم حمایت ہی کرتے رہیں گے، تعویلیں پیش کریں گے. یعنی انبیاء کے علاوہ تو ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. बिल्कुल ہر انسان خطا کر سکتا ہے، اس کی اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، کسی اس میں بھی. تو یہی معاملہ اور یہی چیز جو ہے ہمیں لاگو کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایردوان صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں. لیکن مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے، اور اس بات پہ جتنا زور دیا جائے وہ کم ہے، کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، اور دین کے ساتھ ساتھ اس وقت جو بالخصوص سوشل سائنسز ہیں ان کا گہرا فہم ہونے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. جی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. ہمارے ویوز کے لیے اگر ویورز کے لیے اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں تو وہ لازمی دیجیے گا. بھئی پیغام یہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. قرآن سے جب سے ہم نے تعلق توڑا ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. قرآن سے تعلق جوڑیں، وہاں سے معاملات آگے بڑھیں گے. جی بہت شکریہ سر، اللہ حافظ. اللہ حافظ.